बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो मौजूदा हुकूमत से करने के हैं। उनमें ये कि आम आदमी को रिलीफ देने के जो दावे, जो वादे आज से 2 बरस कबल किए गए थे, क्या वो दावे और वादे इस हुकूमत ने पूरे किए? क्या आम आदमी को रिलीफ मिला? हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुआशी चैलेंजेस थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इन मुआशी चैलेंजेस से हुकूमत निपटने में कामयाब हुई? क्या हुकूमत दुरुस्त ट्रैक पर है? जो मुआशी बेहतरी के दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब करती नजर आ रही है कि मईशत ट्रैक पर आ गई। जो आज दावा किया असद उमर साहब ने कि वजीर आजम इमरान खान अपसेट हो गए हैं और वो लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हैं, क्या वाकई मईशत और हुकूमत इतना ही स्टेबल है जितने वजीर आजम स्टेबल होते नजर आ रहे हैं, जितनी उनकी काबीना अरकान दिखा रहे हैं? और बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे एहतसाब को लेकर, मईशत की बेहतरी के हवाले से, करप्शन के खात्मे के हवाले से, क्या ये सब वादे वफा हुए हैं? और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं, ज़रई अजनास की कीमतों को लेकर जो कमीशंस बनते नजर आ रहे हैं, उन कमीशंस की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए, क्या वो लोग कटहरे में खड़े होते अवाम को, अपोजिशन जमातों को नजर आए? किस हद तक अपोजिशन जमातों का यह दावा दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल तबाहकुन दौर रहे, पाकिस्तान का तबाहकुन दौर था? ये दावा आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों की जानिब से किया गया। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे शहर कायद के मसाइल को लेकर। मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, लेकिन कराची के मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कराची के दावेदार तो सब हैं, कराची को ओन करने के लिए तो तमाम जमातें आगे आ रही हैं, लेकिन कराची का अपना कोई नजर नहीं आ रहा जो कराची के दुख दर्द समझे और मसाइल हल करे। एक खुशाइन बात है, वफाक खास दिलचस्पी इस बार ले रहा है कराची के मसाइल को हल करने के लिए। अब ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन करेंगे इस मामले को लेकर कि कराची सबका है, कराची का कौन है। ब्रेक के बाद ही अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सेनेटर, सीनियर रहनुमा है खुशबख्श शुजात साहिबा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुशबख्श साहिबा अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेंबर कौमी असेंबली है, अपना कीमती वक्त निकाला आपने हमारे लिए। और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली साइमा नदीम साहिबा ने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं खुशबख्श शुजात साहिबा आपसे आगाज करना चाहूंगा। आप लोग 2 साल से मुसलसल अराए रहे हैं गवर्नमेंट के फेडरल में, तो 2 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं, कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है? देखिए, हम उनके अलाइज हैं हुकूमत के, हम हुकूमत में नहीं है, हुकूमत के अलाइज जरूर हैं। और जाहिर है कि उनकी जो पॉलिसियां हैं या उनके साथ जितने कामों में हमारा ताल्लुक है उसमें हम उनके साथ हैं। वो हमारे बिल्कुल हम साथ के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स भी हैं और मैं ये समझती हूँ कि 2 साल की जो मुद्दत तहरीक इंसाफ ने पूरी की, वो तो आप तहरीक इंसाफ की साथी बहन हमारी यहाँ मौजूद हैं, वो इस पर ज्यादा अच्छी तर्जुमानी कर सकेंगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक नई पार्टी जो नई मुद्दत अपनी लेकर आई है, उसको पूरे 5 साल का वक्त दे दिया जाए। अगर उसके बाद हम उसकी कारकर्दगी पर बात करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने उनकी सुनी, उसमें मुझे एक बात बहुत भली और प्यारी लगी, जिस पर आप भी तारीफ करेंगे, कि उसमें उन्होंने अपनी गलतियों का भी एतराफ किया है। ऐसा बहुत कम सुनने में आया है। असद उमर साहब ने 3 गलतियां अपनी गिनवाई और वो बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कही जिस पर मेरे ख्याल से मैं और आप सब मुत्तफिक होंगे। तो उन्हें भी एहसास है कहाँ उनसे कमी हो रही है, कहाँ उनके काम में कहीं कोई कजी रह गई है। लेकिन जाहिर है कि 2 साल में जो उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, हुकूमत तो चल रही है ना, हुकूमत 2 साल में खत्म तो नहीं हो गई और अभी 3 साल उनके पास बाकी हैं। 5 साल के बाद अगर हम ये मवाजना करें और बैठें और पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अवाम जब वोट डालने जाती है तो 5 साल की कारकर्दगी पर वोट डलता है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि वो तो बल्कि कप्तान तो अब सेट हो गए हैं क्रीज पर, हुकूमत तो बरानों से निकल चुकी है, हुकूमत सिर्फ चल नहीं रही बल्कि अब तो दौड़ने के लिए तैयार है।
देखिए हुकूमत तो दौड़ेगी और दौड़ना चाहिए उसे। अच्छा। अगर हुकूमत दौड़ेगी तो हम और आप कहाँ जाएंगे? तो हुकूमत को तो दौड़ना चाहिए। लीप पर जमने की जो उन्होंने बात कही है वो यूं नजर आती है कि अगर आप ये दौड़ शहर इक़्तिदार के अंदर अंदर ही लग रही है ना, या इससे बाहर लगने की दौड़ की बात कर रही हैं आप? अगर आप उसको मजमूई एतबार से देखेंगे, उसके कामों की हिस्सत को मजमूई एतबार से देखेंगे तो आप यकीनन ये तारीफ करेंगे। मैं ये इसलिए नहीं कि मैं उनकी अलाई हूँ तो मैं कह रही हूँ, एक नया सेटअप लाकर उसको कायम करना आसान नहीं होता। बड़े बड़े माफिया से लड़ना भी आसान नहीं होता। इतने बड़े बड़े करप्शन को उठाकर फेंकना भी आसान नहीं होता। उन्होंने दरअसल खुद असद उमर साहब ने भी से लड़ रही है ये हुकूमत, इसका मतलब है ठीक कह रही है कि वो बड़े बड़े माफिया से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं जो आपको कह रही हूँ, उन्होंने टास्क बहुत बड़े ले लिए। राइट, ठीक है, उनकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होगी। ठीक। वो तवक्को अगर छोटी पूरी करते हैं तो लोग कहते हैं भाई इनसे तो बहुत बड़ी तवक्को थी, इन्होंने तो बहुत छोटा काम किया है। ठीक है। तो असल में तवक्कुआत इतनी ज्यादा तहरीक इंसाफ से हो गई थी कि उसकी वजह से लगता है कि ये सुस्त रफ्तारी का शिकार है। सुस्त रफ्तारी का शिकार है, आपके अलाई भी कह रहे हैं। साइमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। दूसरा ये कि अब 2 साल मुकम्मल हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ये तबाहकुन दौर था पाकिस्तान का। साइमा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कराची के ऊपर मैं दोबारा आती हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये पिछले 2 साल हमारे लिए किस तरह थे। हमारे ऊपर एक जो था वो कर्जा चढ़ा हुआ था, हमें वो उतारना था, हमने मईशत को मुस्तहकम करना था। तो हमारे जो अहदाफ थे वो FATF की जो हमारी ग्रे लिस्ट में हमारा मुल्क चला गया था। अब अगर आप ये देखें तो हमने इनको बारी बारी इनको एड्रेस किया है। इस वक्त हम जो हैं ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहे हैं, हमने वो तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं। उसके अलावा जो हमारे मईशत थी उसको भी इस वक्त हमने मुस्तहकम किया है कदरे। आप मार्च तक देख लें, वो तो कोविड बीच में ना आता तो हमने बहुत लिहाज से अपनी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल की। हमने अपोजिशन तो कह रही है कि कोविड ने तो बल्कि पर्दा डाल दिया कारकर्दगी के ऊपर काफी ज्यादा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उसको भी हमने 73% जो है वो कम किया। फिर हमने तिजारती खसारे को 31% जो था उसकी कमी की गई। फिर हमने 10 सालों में जो प्राइमरी सरप्लस था उसको बढ़ाया। इसी तरह से हमारा रेवेन्यू जो हमारा एक अहदाफ था उसमें भी हमने काफ़ी हद तक जो है कलेक्शन की। हमारी टैक्स कलेक्शन भी 17% हुई। सो हमारे जो एक लिहाज से जो जा रहे थे, हमने जो टारगेट्स बनाए थे, हम उन टारगेट्स के ऊपर बिल्कुल जो है वो जा रहे हैं। अगर ये कहती हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत, आई थिंक ये 6 महीने का बीच में जो हमने मई में चीज़ें ख़त्म करनी थी वो हमारी थोड़ी सी सितंबर अक्टूबर तक चली जाएंगी, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और बाकी जो कराची की बात आती है, आप कराची का भी देख लीजिए कि कैसे आप लोग राइट ट्रैक पर हैं। जो है वो आम आवाम तक तो साइमा साहब इसके असरात नहीं पहुंचे ना जो कारकर्दगी आपने गिनवाई, क्योंकि जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, उनसे आवाम महरूम है। जैसे चीनी की कीमत जो है वो 65 रुपए से 110 रुपए किलो पर आ गई। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। दूध जब आप लोगों ने टेक ओवर किया तो 90 रुपए किलो था, अब 110 रुपए से ज़्यादा हो गया पर केजी। इसके अलावा आटे की जो 20 किलो की बोरी है वो 800 रुपए से महंगी मिल रही है, बल्कि कई शहरों में तो गायब भी हो जाती है कई हफ्तों के बाद। फिर दालों की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। महंगाई की शरह की अगर मैं बात करूँ तो वो 5.8 से 9.3 पर आ गई। जो तरक्की की शरह है वो 3.5 0.4 पर आ गई। ये भी तो परफॉर्मेंस है ना गवर्नमेंट की। देखिए, जो बेसिक्स थी उसके अंदर तो वाकई जो है उसका माफिया का बहुत उसमें हाथ है। हमने जब आप देखें पेट्रोल की कीमत जो थी जब गिरी तो हमारा मुल्क तकरीबन उन ममालिक में सबसे कम कीमत हमने जो थी वो आवाम को दी, जबकि दूसरे जो हमारे हमसाए मुल्क थे उन्होंने उस वक्त अपना जो रेवेन्यू था उसको शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए उस कीमत को दरमियानी सतह पे रखा। हमने जब वो कीमत बढ़ी तो जाहिर सी बात है उसको हमने उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ा। अब आप अगर वीट की बात करते हैं या आप चीनी की बात करते हैं तो वीट सिंध को उठाना चाहिए था, उन्होंने वक्त पे उसको उठाया नहीं। उन्होंने उसके बहुत सारी वजूहात दी कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी उस वक्त जो है मुश्किलात हैं। हालांकि अगर वो उस वक्त उसको वक्त पे उठा लेते तो ये मसाइल ना आते। इसी तरह से आप चीनी का देख लीजिए,
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مل کر اگر ہم ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے. آپ کوشش ہے نا. آج بھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آٹے اور چینی کی قیمت کو لے کر بہت پریشان ہیں. وہ کب تک پریشان رہیں گے؟ میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. ڈاکٹر شادیہ صاحبہ، سائمہ صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ مافیاز ہیں ان سے لڑ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن بہتر ہو رہی ہے، بیچ میں کورونا آ گیا ورنہ تو ہم کافی چیزیں بہتر ہو چکی ہوتی. FATF کی بھی گرے لسٹ سے نکلنے کے ہم قریب ہیں اور کافی زیادہ ہم نے قرضہ بھی اتار دیا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 سال ہیں وہ بدترین 2 سال ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جواد. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ 2 سال پورے کرنے کے باوجود بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اور زیادہ ٹائم ملنا چاہیے. تو کیا یہ لوگ بھول گئے جب یہ 14 مہینے میں کنٹینر لے کے اور ڈی چوک پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، تب بھی تو یہ لوگ انتظار کر سکتے تھے نا کہ حکومت کو پورا ٹائم دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے وہ اچھی پرفارمنس دے دیتے. خوشبخت شجاعت صاحبہ، آپ متفق ہیں جو باتیں سائمہ ندیم صاحبہ نے کی کہ بیسک جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ اب تک کنٹرول میں نہیں آئیں، یہ وقت پر آ جائیں گی؟ اور جیسے کہ آج شبلی فراز صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ان چیزوں کو لے کر بہت کنسرن ہیں، وہ کب تک صرف پریشان ہی رہیں گے؟ دیکھیے ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہیں اور انہیں پریشان ہونا چاہیے. مطلب مسائل کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا. صرف پریشانی سے ایگزیکٹو پاور ان کے پاس ہے، وہ اس کے استعمال کر کے مسئلے کا حل کب نکالیں گے؟ وہ صرف پریشان کب تک رہیں گے؟ جی وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ حاکم ہیں، انہیں پریشان رہنا چاہیے، انہیں چین سے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کا پرائم منسٹر چین سے بیٹھ گیا تو آپ کی تو پوری قوم بیٹھ جائے گی. تو پریشانی تو ان کی اپنی جگہ بجا ہے. اب آپ کا دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ پریشانی رہیں؟ دیکھیے جو ان کی کوشش ہے اس میں ان کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس میں عوام کی جو کمر توڑی ہے اس دفعہ، وہ تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں خود و نوش کی اشیاء سے لے کر اور عام ضروریات زندگی تک کے لیے لوگ اس وقت تڑپ رہے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں بہت پریشانی ہے. پر یہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 8 آنے چینی بڑھ گئی تھی تو لوگوں نے حکومت کو الٹ کے رکھ دیا تھا. یہ بھی زمانہ تھا. آج آپ خود مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اگر عوام اتنی پریشان ہے، آپ کو کوئی سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے؟ آتے ہیں سڑکوں پہ نظر، لیکن وہ اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضرور نظر آتے ہیں. بالکل. آپ مجھے بتائیں، آپ کو کہیں احتجاج نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل وہ نیب کے دفتر میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں تو آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ٹماٹر، آٹا، چینی، روٹی کے لیے کیا کہیں عوام باہر نکلی ہے؟ بالکل. اس کا مطلب ہے عوام انتظار کر رہی ہے، متوقع ہے، موقع دینا چاہتی ہے اور عوام چاہ رہی ہے کہ اتنا موقع دیا جائے. آپ کا پوائنٹ ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ کا پوائنٹ ہے. ڈاکٹر شادیہ صوبیہ صاحبہ، آپ سے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا تھا. پلیز اپنے جواب کو کنٹینیو کیجئے. اور خوشبخت صاحبہ نے جیسے ابھی فرمایا کہ عوام ابھی موقع دینا چاہ رہی ہے انہیں، آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں تباہ کن دور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب خود 14 مہینے کے اندر کنٹینر لے کر ڈی چوک پہ آ گئی تھی تب ان کو بھی موقع دینا چاہیے تھا پرفارمنس کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو ان کو پتا تھا کہ پاکستان نہیں وہ پرفارمنس کے لیے نہیں آئے تھے 14 مہینے بعد. وہ تو آئے تھے کہ 4 حلقے کھول دیں، ہمیں جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس پر ان کی سنوائی ہو جائے. وہ نہیں ہوئی تو اس کے بعد کچھ بھی تھا لیکن انہوں نے آ کے اس چیز کو انٹرپٹ کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی پرفارمنس کی بات آتی ہے تو پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ آٹا، چینی اور پیٹرول ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں ناپید ہو گیا تھا. لوگ مشکلات میں آ گئے تھے کہ پیٹرول کے اوپر اتنی ساری لائنز لگ رہی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں تو ان کی کون سی ایسی پالیسی ہے جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پیش کی ہو؟ فورن پالیسی کا آپ حال دیکھ لیں کہ فورن پالیسی ہماری یہ ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں انڈیا کا ممبر بننا کتنی بڑی شرم کی بات ہے. وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ 192 میں سے 184 ووٹس اگر وہ لے کے ممبر بن سکتا ہے تو یہ ہماری فورن پالیسی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہیومن رائٹس کے لیے ایک ہیومن رائٹس کی منسٹر صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو بلوچستان میں دوبارہ سے وہی حالات، سیکیورٹی کے حالات خراب ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کی انکمپیٹنسی کو شو کر رہی ہیں، جس کے بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 سال میں صرف تباہ کن جو حالات ہیں وہ پیدا کیے ہیں، عوام کو صرف مشکلات میں ڈالا ہے.
کوئی ایک ایسا ریلیف یہ انہوں نے کیا ہو 2 سالوں میں وہ مجھے بتا دیں. ابھی تک آپ دوسروں کے کیے ہوئے جو پروجیکٹس تھے ان کی ریبنس کاٹ کے آپ کریڈٹس لے رہے ہیں, اور اپنا ایک جو آپ کا BRT تھا اس کا پہلے دن آپ نے افتتاح کیا اور دوسرے دن آپ کی بسز کو کرین اٹھا کے جا رہی تھی. تو یہ آپ کے پروجیکٹس ہیں اور دوسروں کے پروجیکٹس پہ آپ کریڈٹ لے رہے ہیں. تو آپ اپنا کیا ہوا کوئی ایک پروجیکٹ جو آپ بتا دیں کہ آپ نے 2 سال میں شروع کیا تھا اور 2 سال کے بعد آپ اس پہ کریڈٹ لیں. وزیر اعظم صاحب کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ان کو پرائم منسٹر ہونے کا پتہ ٹی وی سے چلا, اور اپنے ڈالر بڑھنے کا میڈیا سے پتہ چلا, اور ہر حالات کا ان کو میڈیا سے پتہ چلتا ہے. اور میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ پلیز آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لیں, کیونکہ جب آپ کسی چیز کا نوٹس لیں گے وہ پاکستان سے غائب ہو جاتی ہے. اور مافیا کی بات کر رہے تھے, سائمہ صاحبہ نے مافیا کی بات کی, تو مافیا کو تو آپ لوگوں نے خود جہاز میں بٹھا کے باہر بھیجا ہے, تو فیسیلیٹیشن تو آپ خود کر رہے ہیں. تو پھر آپ مافیا کی لڑائی کہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں؟ سائمہ صاحب اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد کہ مافیا کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا مافیا کے خلاف ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کب تک رہیں گے, مسائل کا حل کب نکالیں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی, اور بریک کے بعد ہم کراچی کے مسائل کے بارے میں بھی کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا سائمہ ندیم صاحبہ کے لیے کہ پرائم منسٹر صاحب فکر مند ہیں, آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہا, لیکن وہ فکر مند کب تک رہیں گے, مسائل کا حل کب نکالیں گے؟ اور ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ نے بھی بہت سارے سوالات سائمہ صاحبہ آپ کی طرف چھوڑے تھے آپ کی پرفارمنس کو لے کر. جی, پہلے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلی بات جو فارن پالیسی کی ہے, لیٹ می ون بائی ون آنسر دیز. فارن پالیسی میں میرے خیال میں آپ ہمارے 2 سال کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو حکومت کرتے ہوئے کتنے سال ہوئے, آپ کے دونوں پارٹیوں نے کتنے سالوں تک پاکستان کے اوپر حکومت کی, اور اس اثنا میں آپ نے اس وقت تک کشمیر کا حل کیوں نہیں نکالا؟ پہلا میرا یہ سوال آپ سے ہے. دوسری بات کہ ہم نے اس کو کہاں تک پہنچایا. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ہم نے اس کو, پرائم منسٹر نے سب سے پہلے اپنی جو سپیچ تھی اس میں اس کو پہنچایا. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم OIC کی ہماری جو 3 ڈفرینٹ جو تھیں میٹنگز میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں. اور یہی جو اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی اسی چیز کی آ رہی ہے کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں جن سے ہم بہت اس وقت رکھتے ہیں اس وقت ایکسپیکٹیشنز کہ وہ اس کو اوپر لے کے جائیں اور وہ OIC بلائیں دوبارہ سے اور اس کے اوپر اس کو جو ہے اجاگر کریں. یہی چیزیں جن کی وجہ سے اس وقت ہمارا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے. لیکن باقی جو ہمارے ساتھ جتنی ممالک ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی, ہمارے پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اس کی آواز اٹھائی ہے اور اس کو وہ جو ہیں وہ حتمی طور پہ اس کا حل بھی نکالیں گے. دوسری بات آپ کی جو آ گئی, آپ نے مافیاز میں دوسری چیزیں آپ نے کہا کہ ہم ان کو جو ہیں وہ دے رہے ہیں شیلٹر دے رہے ہیں. ہم شیلٹر اگر دے رہے ہوتے تو یہ آج مافیا بنے نہیں ہوتے. اس وقت یہ مافیا جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. مافیا کٹہرے میں بھی تو نہیں ہے نا, اس لیے سوال دیکھیں آپ چینی کی بات کرتے ہیں, چینی کی آپ سب سے پہلے تو گن کے مجھے بتائیں کہ کس کے پاس جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے چینی کی جو ہے سائمہ صاحبہ کس نے کرنی ہے کارروائی؟ اب کمیشن بنی, رپورٹ سامنے آئی. GIT بنی ہوئی ہے. GIT کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ پروسیس میں جائے گی. اس کے بعد یہی تو بات ہے. ابھی آپ کے علائے خوشبخت صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سلو ہے, ٹھیک ہے لیکن سلو, سمت ٹھیک ہے لیکن سلو بہت ہے. نہیں تو سلو کا مطلب یہ نہیں ہوتا, یہ ایک پراپر جو ہے وہ لیا جاتا ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے. جس طرح سے باقی بھی جو ہے نیب کے ان کے کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی تو وہ لوگ ٹائم لے رہے ہیں. اسی طرح ہماری بھی جو GITs ہیں اس میں ایک پراپر طریقے سے آپ چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 دن کے اندر اس کا جو ہے وہ نکال دیں. بالکل آپ کا نقطہ یہ سامنے ہے کہ مافیا ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے. میں شادیہ صاحبہ سے اس کا جواب دوں گا. خوشبخت صاحبہ کچھ کراچی کے مسائل پر بات کر لیتے ہیں. آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے جو ایک طویل عرصے اس شہر میں سب سے زیادہ ہولڈ رہا, جس جماعت کا لیجسلیٹر رہے, اس جماعت سے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر رہے کراچی کے. تو اب
کراچی کی صورتحال ساری دنیا کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی جماعت کی شہری حکومت ہے، وفاق سے 14 ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں۔ کراچی کے عوام کا قصور کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہاں غلطی ہو گئی جو شہر اتنا برباد ہو گیا؟ خوشبخت صاحبہ، میرے خیال سے اس شہر کو اون کرنے کی ضرورت تھی، اور اس میں خرابی یہ ہوئی کہ آپ خود نوٹ کریں کہ 2008 تک جب تک کہ لوکل باڈی سسٹم اور یہ ہمارا بلدیاتی سسٹم جو تھا وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہا تھا، جو کہ جمہوریت کی نرسری ہوتا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہوتا ہے، جمہوریت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تمام اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک لے کر آئیں، اور جب تک وہ اختیارات نچلی سطح پہ نہیں آتے، پانی ٹھہر جاتا ہے کسی جگہ تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ 2008 تک بلدیاتی سسٹم بھرپور طریقے سے کام کر رہا تھا اور کراچی چمک رہا تھا۔ اس زمانے میں کراچی اپنے اعتبار سے پوری دنیا میں 12ویں نمبر کا شہر بن چکا تھا، ماننا پڑے گا۔ وہاں ترقیاتی کام ہو رہے تھے، سڑکیں بن رہی تھیں، پائپ ڈل رہے تھے، پانی پہنچ رہا تھا، ایسی جگہوں پہ پانی پہنچایا گیا جہاں کبھی پورے 50 سال میں پانی نہیں گیا تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پہلی والی گورنمنٹ کے سسٹم کو ختم کر دیتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سسٹم کو ایک تواتر کے ساتھ اس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ اس کا ایک نقصان بھی تو ہوتا ہے نا، مجھے تھوڑا سا جیسے کہ اگر پی ٹی آئی کچھ منصوبوں کو اگر اب مکمل کروا رہی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگا رہے ہیں۔ آپ سنیے نا، کراچی جو ہے وہ 13 میونسپل کمیٹیوں کے اندر آتا ہے۔ یہ کیسا شہر ہے جو 13 میونسپل؟ میں جس زمانے میں نے الیکشن لڑ کے 2008 میں جیتی تھی یعنی 250 سے، تو اس وقت میرا مسئلہ، مجھے یہ مصیبت تھی کہ اگر ایک سڑک بنانا شروع کر رہے ہیں تو یہاں سے وہاں تک تو آپ نے بنا لی، اب تھوڑی دیر بعد کنٹونمنٹ شروع ہو گیا، اب آپ اس سے اجازت لیں، اس کے بعد آپ دوسرا سسٹم شروع ہو گیا، اب آپ اس سے اجازت لیں۔ تو 13 میونسپل کمیٹیاں اس شہر کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات میں نے پہلے کہی تھی، بلدیاتی سسٹم کا تسلسل قائم رہتا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں رہتا۔ 2008 سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جب دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں نئی گورنمنٹ، نئے لوگ، اچھا، اب بھی تو خوشبخت صاحب میئر آپ کی جماعت سے یہ بلدیاتی سسٹم چل تو رہا ہے۔ میں اس سے نہیں اعتراض کر رہی، میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب سلسلہ ٹوٹ کے آپ دوبارہ وہ گرہیں جوڑنا شروع کرتے ہیں، وہ رابطے بنانا شروع کرتے ہیں، تو پھر مشکلات آتی ہیں۔ پھر یہاں جو ہماری کراچی کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک آتا ہے حصہ پورا جو پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا ہے، حصہ وہ آتا ہے جو بلدیات کے پاس ہوتا ہے، جس کا 94-95% جو اختیار ہے وہ ایم کیو ایم، کیونکہ ہمارا اس میں سب سے بڑا اسٹیک تھا۔ تو میں یہاں آپ سے جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جب ایک شہر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، 2 اختیارات میں بٹ جاتا ہے، تو وہ اسی طرح مشکل اٹھاتا ہے جیسے شہر کراچی اٹھا رہا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا یہ پنجاب میں، کیوں نہیں ہوتا لاہور میں، کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا اسلام آباد میں؟ ڈاکٹر شادی صاحب، ایسا دیگر صوبوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ صرف کراچی کے ساتھ ہی اتنی زیادتی کیوں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، ایم کیو ایم کی شہری حکومت ہے، شہری حکومت کی مسلسل ایک ہی شکایت ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، فنڈ نہیں ہیں، ہم کیسے مسائل کا حل کریں؟ جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے۔ دیکھیں جواد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فنڈز کی بات ہے تو میرے خیال میں میئر صاحب یہ چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے، ان کو فنڈ سارے ملے ہیں۔ اب بات آتی ہے کام کرنے پہ، تو میرے خیال میں ان کو کام کر کے دکھانا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے خوشبخت صاحبہ نے کہا کہ بہت ساری یو سیز ہیں اور بہت ساری میونسپل کمیونٹیز ہیں، تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ کتنے پرابلمز ہیں، یہ چیزیں سب کو مل کے بیٹھ کے، اور کراچی کو دیکھیں، اب بیٹھے تو ہیں، گزشتہ دنوں ملاقاتیں ہوئی، کافی بیٹھے، میٹنگز ہو گئی، کیا کراچی کے مسائل اب حل ہو جائیں گے؟ اب تو بیٹھ گئے، اس میں آپ کی جماعت بھی بیٹھی، ایم کیو ایم بھی بیٹھی، پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھی، ایون پی ایس پی کو بھی بٹھایا گیا، تو کراچی کے تمام جتنے بھی دعوے دار ہیں اون کرنے والے سب کو ہی بٹھا لیا۔ اب مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بات ہے جب آپ پرفارمنس شو کریں گے، اور آپ یہ نہیں کہ وہاں پہ انڈیویجولی تو کریں نا، آپ کی حکومت ہے سندھ میں، سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے شادیہ صاحبہ، کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ سب سے بڑا شہر ہے جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، یہاں پرفارمنس دکھائیں۔ دیکھیں
جواد یہاں پہ پرفارمنس دکھانے کے لیے ہم تیار ہیں، بلکہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ یہ بارشوں میں جتنے سندھ حکومت اور سندھ حکومت کے وزراء جو آپ کو بارشوں میں باہر نظر آئے، مجھے نہیں لگتا کہ پشاور میں یا لاہور لیکن میں آپ جو میرے بارشیں ساتھ ہوئی آج وہاں شہر پہ کا وزٹ کوئی کریں بھی ڈاکٹر صاحبہ، آج وزٹ کریں باہر شہر نظر کا. اب تو آئے بارشیں ہوں رکے ہوئے آپ بھی کو. کچھ دن ہو گئے ہیں، آج بھی بارش کا پانی، سیوریج کا پانی شہر کی سڑکوں پر کھڑا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے ایریاز میں ہیں؟ ناظم آباد آپ میں، مجھے ناظم بتا آباد میں دیں. آج میں گزر کر جب جی دفتر بالکل. آتا ہوں تو رستے میں بارش کا سیوریج کا پانی جگہوں پر کھڑا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہ تو پرفارمنس دکھانے کا موقع ہے. سرجانی ٹاؤن میں کچھ ایریاز کا آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہاں پہ جو ڈی ایم سی کی گورنمنٹ ہے وہ کس کی ہے؟ اب آپ پھر جب یہ آپ بتا لوگوں سے دینا کہ سوال ہم ہوتا ہے نے تو آپ جب لوگ فنڈ دیے، ہم نے جب صوبائی فنڈ دیے ڈسٹرکٹ ہیں، گورنمنٹ پر ڈال اسٹیٹ دیتے ہیں. گورنمنٹ ٹھیک نے ہے فنڈ پرووائڈ کیے ہیں، سائمہ صاحبہ، اور اب ہم جب مل کے بیٹھے سائمہ ہیں صاحبہ اور کام 14 کرنا سیٹیں ہی تو آپ لوگوں کو کیا بھی ہے. ملی ہیں، آپ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے. کس طرح اس شہر کے مسائل حل ہوں گے؟ اب تو یہاں کے لوگ آپ کی طرف، اچھا مجھے بریک کا قیادار، میں بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں کہ کراچی سب کا ہے مگر کراچی کا کون ہے؟ سائمہ ندیم صاحبہ، خوشبخت شجاعت صاحبہ اور ڈاکٹر شادیہ صاحبہ سے اس سوال کا جواب لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سائمہ ندیم صاحبہ، کراچی تو سب کا ہے مگر کراچی کا کون ہے؟ 14 سیٹیں یہاں سے آپ لوگوں کو ملی ہیں قومی اسمبلی کی، اور کراچی کے عوام پاکستان تحریک انصاف کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں، زیادہ توقعات، زیادہ امیدیں پی ٹی آئی سے ہیں. وہ نہیں جانتے، انہیں نہیں معلوم کہ صوبائی حکومت کس کی ہے، شہری حکومت کس کی ہے. اس وقت پی ٹی آئی پر کراچی کے لوگوں کی نظریں ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نظریں تو ہم پر ہیں، لیکن پوچھنا تو ان سے چاہیے نا جو اس وقت جن کا 13واں سال ہے اس حکومت کرتے ہوئے. آپ پرفارمنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آپ آ جاتے ہیں، کیا یہ پرفارمنس گیج کرنے کا جو ہے وہ زاویہ یہ اس کو کہتے ہیں؟ میرے تو خیال میں ان 13 سالوں کے اندر آپ کو سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، آپ کو روڈز کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ جو بارش کا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو ہر سال کی جو ہے وہ ایک ریت ہے. یہ تو مانسون تو ہر سال آتا ہے. آپ نے ابھی تک پی ڈی ایم اے کی کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے. پی ڈی ایم اے صرف پولیو ڈرائیوز کے لیے تو نہیں ہے. پی ڈی ایم اے اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں ان کی میپنگ کی جائے، سرویئنگ کی جائے، ولنریبلٹی سروے کہتے ہیں اسے، وہ کیا جائے. تب آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے علاقوں کو جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے، اور اندھوناک جو قسم کے ڈیزاسٹرز ہیں ان کو ہم اگر پیش آئیں تو ہم نے ان کو کیسے جو ہے وہ ان سے نبٹنا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ این ایف سی میں میں آپ کو کچھ فگرز بتانا چاہوں گی. این ایف سی میں 2017-18 میں 251.5 بلین دیے گئے، 18-19 میں 275.5 بلین دیے گئے، اور ایریاز جو ایکسٹرا دیے گئے وہ 57.5 بلین تھے. اس کے باوجود یہ وفاق نے سندھ کو دیے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اپنی چیزیں مکمل نہیں کر سکتے. بلاول صاحب نے بھی ابھی بھی ہم ہمیں نے پیسے نہیں دیے جا ہسپتالوں کو رہے، 14 بلین دیے. جی شادی صاحبہ مختصر پلیز کیجیے گا. آپ کے تو حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، وفاق فنڈ نہیں دے رہا. جواد مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت سینئر نیوز اینکر ہیں، اور دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے کہ 162 بلین ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ کے دینے ہیں جو ابھی تک نہیں ملے. جو یہ پیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیے، یہ تو این ایس سی سے ہٹ کر ہے نا. نہیں، این ایس سی سے ہٹ کے بھی یہ تو وہ ہے جو جن پیکیجز کا اعلان کیا وفاق نے. آپ جن پروجیکٹس کے لیے آپ ہمیں بار بار بلیم کر رہے ہیں، یہ تو وفاق نے ایکسٹرا اناؤنس، جو این ایف سی کی بات ہے وہ پیسے تو مل رہے ہیں. نہیں دیکھیں، جو پیسے دینے ہیں وہ تو دے دیں. یہ تو آپ لوگوں کو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، اور ہر دفعہ یہ میٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں وہ پیسے جو آپ نے وعدہ کیا تھا جن پیسوں کا وہ تو دے دیں. ایٹ لیسٹ جو کام شروع کرنے ہیں یا جو کام ختم کرنے ہیں وہ صرف انہی فنڈنگ کی وجہ سے ہی رکے ہوئے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. آپ سائمہ صاحبہ مختصر، سائمہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پھر میں خوشبخت صاحبہ سے لاسٹ پوائنٹ لوں. جی سائمہ صاحبہ. جی دیکھیں، جن پیسوں کی آپ این ایف سی کے میں نے ذکر کیا وہ 17-18 کا تھا. 17 میں ہماری حکومت نہیں تھی، تو آپ کو وہ پیسے جو ہیں وہ مل جانے چاہیے تھے اور مل چکے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کراچی کا کتنا ہے؟ 90% ہے.
اس میں آپ نے بجٹ میں اس دفعہ خود بھی آپ نے صرف 3.2 بلین جو ہے وہ کراچی کے لیے رکھا ہے. کوئی بڑا آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ بھی نہیں اس کے اندر شو کیا ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کو دیکھنی چاہیے نا, آپ کو اپنی پی ایف سے بھی بنانی چاہیے, یہ بھی میں کہوں گی. آپ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, وفاق کی خاص دلچسپی اب کراچی کے مسائل حل کروا دے گی؟ کیا کہا آپ نے؟ وفاق کی جو خاص دلچسپی ہے اس بار شہر قائد کے لیے, وہ مسائل حل کروا دے گی اس بڑے شہر کے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی خوش آئند کام ہوا ہے, اور اس سلسلے میں وفاق کی طرف کراچی دیکھ رہا تھا اور بہت ہی عمدہ فیصلہ کیا گیا ہے. بلیو می, کراچی کے عوام نے ٹھنڈا سانس لیا جب این ڈی ایم اے آیا, اور جب یہ کہا گیا کہ تینوں چاروں پارٹیوں کو بٹھا کے این ڈی ایم اے کے ساتھ اور ان کا ایک متفقہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور یہ کام کریں. دیکھیے کراچی سالانہ 300 ارب کما کر دیتا ہے, آپ اس کو سالانہ سے 3 ارب واپس کر دیتے ہیں. اگر اس کا پیسہ ہی اس میں لگ جائے اور صحیح طریقے سے لگ جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کرپشن نہ ہو تو کراچی کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. پر یہ جو وفاق نے اس وقت کیا ہے, عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے, اس پر کراچی کا عوام بہت خوش ہے. کراچی کے عوام بہت خوش ہیں. بہت بہت شکریہ خوشبخت شجاعت صاحبہ, ایم کیو پاکستان سے ہمارے ساتھ تھی, ڈاکٹر شادیہ صوفیہ سومر صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, سائمہ ندیم صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ تھیں. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ کراچی کے مسائل جلد از جلد حل ہوں, کیونکہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.